अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आज एक और इसराइली अखबार जेरूशलम पोस्ट में छपने वाला एक ओपिनियन बहुत ज़ेर बहस रहा जब पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने उसको मजमून को ट्वीट किया और उसके बाद हुकूमती लीडर्स के बयानात भी सामने आए। ये है रीड्राइंग इजराइल्स जियोपॉलिटिकल मैप ऑन अब्राहम एकॉर्ड्स एनिवर्सरी। ये ओपिनियन है जो पब्लिश हुई है जेरूशलम पोस्ट में, और ये हैरी रिचर साहब हैं जिन्होंने, जो कि रिसर्चर हैं, और इन्होंने एक ओपिनियन दी है। इसका लुबे-लुबाब जिसमें उन्होंने कुछ ख़यालात का इजहार किया है। इसराइल की जो ताल्लुकात हैं, मुस्लिम वर्ल्ड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड के साथ उनके ताल्लुकात मज़ीद कैसे बेहतर हो सकते हैं। दो मुल्कों की उन्होंने मिसाल दी है, एक भारत और एक इथियोपिया, और इन दो जिनके साथ इसराइल का कोई नज़रियाती ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद उनके तजारती ताल्लुकात और दीगर उनके मफादात जो हैं बाहमी वो आगे बढ़ते चले गए। और इन दो मुल्कों को मिसाल बना के आगे वो दो मज़ीद मुस्लिम ममालिक है जिनको डिस्कस करता है इस आर्टिकल में, एक इंडोनेशिया एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान को जब डिस्कस करता है तो वहाँ पर फिर वो इमरान खान के बारे में उनका ये ख्याल है कि वो, राइटर का ये ख्याल है कि वो चूँकि रवायती खारजा पॉलिसी इसराइल के हवाले से एक बयान पहले दे चुके हैं माजी में, लिहाजा उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो कोई सरप्राइजिंगली बेहतर किरदार अदा कर सकें। और उसके साथ ही उन्होंने ये लिखा कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की रेजिस्ट करती आई है इसराइल से को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इससे पहले भी हमने इसराइली मीडिया में इमरान खान का तस्करा सुना है और यहाँ पे उसका रद्द-ए-अमल भी देखा है। ये क्या एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो इंटेलेक्चुअल्स दुनिया भर में करते हैं? क्या ये आवारा भटकते हुए ख्यालात हैं, या फिर इसके पीछे कोई ठोस पॉलिसी है जिसके तहत ये हो रहा है? ये सब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने रब्ता किया है जनाब हुसैन हक्कानी साहब से। वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। वो रहनुमाई, हम उनसे सवाल करेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे। उनका बहुत शुक्रिया। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे जनाब चौधरी फवाद साहब ने, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे और इस आर्टिकल के बारे में, हुकूमत का रद्द-ए-अमल। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल मैं आप ही से करता हूं कि इस मजमून के बारे में रहनुमाई कीजिएगा। हुकूमती बयानात भी हमारे सामने आ गए, मजमून भी हमारे सामने आ गया। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी अगर दोबारा से वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप वहाँ पे आ जाते हैं वाइट हाउस में, तो इस प्रोसेस को इसराइल के लिए बेहतर होगा। यहाँ भी नारे हम सुनते आए हैं, अच्छे खासे दानिश्वर भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए तो अमरीका से एक पाकिस्तान फ़ोन आ जाएगा और इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी वगैरह। तो इस सारी गुफ्तगू पे आप क्या रहनुमाई हमारी करेंगे? मुझे ये लगता है कि वो लोग जो ये समझते हैं और जिनका ये इस साजिशी नजरिए पर यकीन है कि दुनिया को एक यहूदी गिरोह जो है वो दुनिया को चलाता है, उन लोगों की ये सोच है कि इस किस्म की बातें करने से वो शायद इमरान खान की रिहाई हासिल कर सकें या इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में ला सकें। ये एक मुहिम लग रही है, क्योंकि जब दो मजमून एक जैसे आए तो फिर ये लगता है कि ये कोई एक कैंपेन है। और दोनों गैर मारूफ दिखने वाले हैं और उनके मज़ामीन इस तरह से आना, ये लगता है कि बरतानिया में बैठे हुए जो इमरान खान साहब के बहुत सारे वकील हैं, उनके लॉबिस्ट हैं, उनके एक्टिविस्ट हैं, वो इन मज़ामीन के पीछे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसको वहाँ छपवा कर किसी तरीके के साथ हुकूमत पाकिस्तान पे ये दबाव डाला जाए कि जी इजरायली लॉबी तो अब इमरान खान के पीछे, अब तुम अपनी खैर बनाओ। ये तो एक नुक्ता नज़र है। दूसरा एक इम्कान ये भी है कि इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो पाकिस्तानी राय आम्मा को इमरान खान से इतना मुतनफ़िर करना चाहते हैं कि वो वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि भाई देखो, इमरान खान के बारे में इसराइली ये कह रहे हैं। लेकिन इसराइली मीडिया का इसमें शरीक बनना ये जाहिर करता है कि वो वाकई इमरान खान साहब की तरफ एक टिल्ट कर रहे हैं और उनसे कुछ उम्मीदें बांध रहे हैं। लेकिन हक्कानी साहब, आपके ख्याल में इसराइल की मीडिया में इस तरह के मज़ामीन पब्लिश होना, इससे क्या पाकिस्तान में इमरान खान को सियासी फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से, और मैं इसको बदकिस्मती कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में राय आम्मा का कोई ताल्लुक दुनिया के हक़ाइक़ से नहीं होता। पाकिस्तान में ताल्लुक जज्बात से होता है और पाकिस्तान में जज्बात सारे के सारे इसराइल मुखालिफ रहे हैं और उनकी बुनियाद भी है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिले। मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी यही चाहते हैं। हमारी इस पर राय मुख्तलिफ हो सकती है कि वो हकूक़ कैसे मिल सकेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान में होने वाला नहीं लगता। मगर देखिए, इस वक्त उनका वो एक दो राह पे खड़े हैं। उनको एक तरफ अपनी रिहाई चाहिए
اور دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں واپس آ سکیں. اور دونوں امکانات کو زندہ رکھنے کے لیے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان میں حمایت حاصل کریں، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رائے عامہ کو انہی سازشی نظریوں کو فیڈ کرتے رہیں جن کے ذریعے انہوں نے مقبولیت حاصل کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقتدار سے وہ ہٹائے گئے تو انہوں نے قبول نہیں کیا ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ پارلیمانی جمہوریت میں ایک معمول کی ایکسرسائز ہے، ہر ملک میں ہو چکی ہے جہاں پارلیمانی جمہوریت ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ سازش ہے میرے خلاف بین الاقوامی. تو ان کے جو ماننے والے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ایک فرشتہ صفت دنیا میں ایک نئی تحریک سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو انہوں نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے. اور دوسری طرف اپنی رہائی کے لیے ان کو انہی عناصر سے مدد چاہیے جن کے بارے میں وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے رہے. تو اس تضاد کی وجہ سے ان کو پاکستان میں تو کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ بین الاقوامی طور پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی فواد چودھری صاحب، آپ نے مضمون آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ کا کیا رد عمل ہے اس مضمون پہ؟ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس ایک پالیسی ہے یا یہ رینڈم آ رہے ہیں. تو دیکھیے اس کے پیچھے بڑی ٹھوس پالیسی ہے، اور ٹھوس پالیسی یہ ہے کہ یروشلم پوسٹ جیسے اخباروں میں ایسے اوپینین پوسٹ چھپوا کے پاکستان کی حکومت نے جس طرح سے پاکستان کے چینلز پہ بشمول آپ کے چینل کے جس طریقے سے ڈسپلے کروایا، اور پھر انفارمیشن منسٹری نے شام سے سارے صحافیوں کو اور ان کو کہا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اسرائیل کتنا پاکستان کا حمایتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی حکومت ہے، اور پاکستان کی حکومت اس سے فائدہ یہ لینا چاہتی ہے کہ جب وہ پاکستان کی ڈومیسٹک آڈینس سے بات کرے تو بتائے کہ عمران خان اسرائیل کے ساتھ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن آ جائے گا اگر آج شہباز شریف جس طرح امریکہ اترے تو وہ وہاں پہ کہیں کہ جی اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اور اس کے بعد ہم تو آپ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں تو ہم ایڈیشنلی آپ کے خلاف ہیں. لیکن امریکہ میں جا کے تو یہ بتاتے ہیں کہ جی اصل میں تو عمران خان طالبان کے ساتھ ہیں، اور وہ تو اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہہ دیا تھا تو بڑا ظلم ہو گیا تھا. تو پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہیں. اصل میں اس حکومت کا ایکچولی تو آپ نے اس کے اوپر سب سے خوبصورت باتیں صاحب نے کی ہیں. اس حکومت کو کوئی سمجھ نہیں آتی نیریٹو میکنگ کی. یا تو حسین حقانی جیسے بڑے لوگوں کی یہ کوئی شاگردی لے نا اور ان سے سیکھیں کہ نیریٹو بناتے کیسے ہیں. 11 بجے نیریٹو اور ہوتا ہے، 3 بجے اور ہوتا ہے، 7 بجے اور ہوتا ہے. اس وقت ان کا جو فیلئر ہے نیریٹو بنانے کے اوپر، پولیٹیکل نیریٹو کی کو آلٹرنیٹ نہ کریٹ کرنے کی وجہ سے عمران خان کے اوپر تو جتنا بڑا کنسنسس اس وقت پاکستان میں ہے، شاید قائد اعظم کے بعد اتنا بڑا کنسنسس تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا. اور آج جو ایک پاکستان کے اندر سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اگر دائیں دیکھتے ہیں تو پوری قوم دائیں دیکھتی ہے، وہ بائیں دیکھتے ہیں تو پوری قوم بائیں دیکھتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر اس حکومت کا ڈائلما ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی، دوپہر کو عمران خان طالبان اور اسامہ بن لادن کا ہے، شام کو اسرائیل کا ہے، اس کے بعد امریکہ کا ہے. تو یہ اسی کانسیکوینس ہے، انکانسیکوینشل قسم کی ان کی میڈیا پالیسی ہے. کوئی ان کے پاس بات کہنے کی نہیں ہے، بات کرنے کی نہیں ہے، ایسے بونگیاں ہی مار رہے ہیں جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. حسین حقانی صاحب، وزیر اعظم کا جو دورہ ہے، ابھی وہ نیو یارک گئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس ہے وہاں پہ ان کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، امریکی صدر سے ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہو. تو اس سے کچھ لوگ بہت بڑی یعنی امیدیں بھی باندھے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے دیکھیں گے اس دورے کو؟ یہ رسمی ملاقاتیں ہوں گی یا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ رسمی ملاقاتیں ہیں. دیکھیں، یاد رکھیں پاکستان کا ہر سربراہ حکومت جاتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، 192 ممالک کے سربراہان آتے ہیں، ان کے اپنے اپنے میڈیا ان کو زیادہ کور کرتے ہیں. سوال یہ کہ کیا شہباز شریف صاحب کی یعنی اس دورے کو نیو یارک ٹائمز توجہ دیتا ہے، واشنگٹن پوسٹ توجہ دیتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل توجہ دیتا ہے، ٹائم میگزین توجہ دیتا ہے یا نہیں، یا اکانومسٹ توجہ دیتا ہے. اگر وہ نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹینی کارروائی ہے. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں سے ملنے میں اور ان کو اپنی بات باور کرانے میں کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے. اور میں بڑا ممنون ہوں فواد چودھری صاحب کا کہ ان کے خیال میں مجھ جیسا کوئی
آدمی اگر حکومت کے نیریٹو بنانے میں مدد کر رہا ہو تو وہ ان کے بڑے مفید ہوگا. شکر ہے خدا کا کہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے اس وقت, لیکن میں ان کی اس رائے سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ یہ حکومت پاکستان کا کام ہے. جیروسلم پوسٹ میں اگر حکومت پاکستان مضمون چھپا سکتی تو جب یہ وزیر اطلاعات سے تب بھی چھپا لیتے. یہ مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بیرون ملک مقیم لوگوں کا کام ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے غیر پاکستانی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں کہ عمران خان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں یا نہیں, اس پہ میں بات کیے بغیر یہ کہوں گا کہ یہ ان کے اس ڈیلیما کو ثابت کرتا ہے کہ ان کو ایک طرف پاکستان میں مقبول ہونے کے لیے مرد مجاہد ہونے کی پروجیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری طرف بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنا موقف دوسرا دکھانے کی ضرورت ہے. اور خان صاحب کا یہ مسئلہ آج کا نہیں, بہت پرانا ہے. وہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں ان کے سامنے ہمیشہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جی میں تو بڑا ماڈرن آدمی ہوں, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں, اور دوسری طرف وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی کرتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے ان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی حمایت پیدا کرنے میں کامیابی بھی شامل ہے, لیکن یہی ان کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہوگا. اگر کبھی ان کو دوبارہ رہائی مل گئی اور اقتدار میں وہ آ گئے تو ان کے لیے معاملات کو چلانا کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا. جی چوئی صاحب, آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ یعنی یہ کہ آپ شہباز شریف کا دورہ امریکہ, جی کوئی اہمیت نہیں آنی. آپ ذرا اٹھا کے ایٹنری دیکھیں جو نریندر مودی کی ہے, اس کی ایٹنری دیکھیں, اور پھر اپنے پرائم منسٹر کی ایٹنری دیکھ لیں. اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور انفارچونیٹ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کو کس قسم کی مصروفیات اور جو مل رہی ہیں. باقی یہ دیکھیے جی, آپ ٹھیک ہے عمران خان سے اختلاف کسی کا ہو پرسنل, اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا ہو نیشنل میڈیا ہو وہ تو عمران خان کے ارد گرد گھومتا ہے, اور یہ جو ساری توجہ ہے وہ بھی عمران خان ہی کو جو ہے وہ حاصل ہے. اور یہ کہنا کہ وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ عمران خان نے جو اپنے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے جو موقف لیا تھا وہی موقف انہوں نے پاکستان میں لیا ہے. اور یہ عمران خان کی اس وقت ایک پاکستان کے لیے ان کا قد نہیں ہے, وہ پاکستان کے چونکہ اتنا بڑا کنسنسس ہے ان پہ, وہ اس وقت مسلم ورلڈ کے سب سے امپورٹنٹ لیڈرز میں سے ایک ہیں. تو اس وقت عمران خان کے قد کا تو لیڈر پاکستان میں شہباز شریف تو بالکل بھی نہیں ہے. نواز شریف ہو سکتے تھے, اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو ان کی شاید ایک انٹرنیشنل تعارف جو ہے وہ بہرحال شہباز شریف سے زیادہ ہے. عمران خان کے مقابلے کا اس وقت پاکستان میں تو انٹرنیشنل فیس بھی اور کوئی نہیں ہے, اور یہی پاکستان کو اس وقت ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ عمران خان جیسا آدمی پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, اور سارے اس کی وجہ سے ایک ہمیں تنہائی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب کو ابھی تک ایک کسی یورپی یونین کے, امریکہ کے پریزیڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتے, کسی ایک یورپی یونین کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس نے فون نہیں کیا. ان کی جو عرب ورلڈ کے اندر جو اتنا وہ کلیم کر رہے تھے, وہاں سے آپ نے دیکھ لیا کیا رسپانس ہے. چائنا کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. سو پاکستان تو ایک بالکل انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہے. جتنا یہ حکومت ڈومیسٹک آئسولیشن میں ہے اس سے زیادہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہے. اور باقی جو یہاں پہ ریزولوشن آئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو یہ ایسے باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا, جی بٹ کوئی شبہ نہیں ہے اس وقت. جی حقانی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ضرور یہ پوچھوں گا کہ ایک تو یہ کہ کل کے پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد حکومت پنجاب نے یہاں پہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کی سیاسی مقبولیت پنجاب میں ختم ہو گئی ہے, اور اس پر آپ کا تبصرہ. اور دوسرا یہ کہ آپ کیا استحکام پاکستان میں سیاسی استحکام یعنی یہ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آسان ہے, مجھے تو کوئی سیاسی استحکام نظر نہیں آتا. میں تو آج کا نہیں 2008 کا یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قومی مفاہمت کے بغیر کوئی استحکام نہیں آئے گا. جب تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا استحکام ہے جی, کوئی ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن نہیں ہے جی, سب ٹھیک ہے. جب اپوزیشن میں ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں جی بس ہم بڑے آئسولیٹڈ ہیں جی, بڑی مجبوریاں ہیں, دنیا ساری ہمیں بھول گئی. کچھ تبدیلی نہیں آئی ہے. دنیا پاکستان کو رفتہ رفتہ کئی سال سے نظر انداز کر رہی ہے. مجھ جیسے ناچیز جنہیں غدار کہا جاتا رہا ہے وہ زیادہ صحیح بات کہتے رہے کہ جب تک ہم اپنی بڑی بڑی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں گے, بھارت کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, خطے کے بارے میں, چین اور امریکہ سے تعلقات کے بارے میں, تب تک ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن ختم نہیں ہوگی. جب تک ہم اپنی معاشی بحالی پر توجہ نہیں کریں گے.
تو یہ تو ایک ہمارا جیسے وہ ایک ٹی وی کا شو ہے گیمز آف تھرونز، یہ ہمارا گیمز آف تھرونز چلتا رہتا ہے. ایک آدمی جب ایک کے ساتھ کچھ بات کہتا ہے دوسرا دوسرے کا. حقیقت یہی ہے کہ ہماری مجبوریاں آج کی نہیں ہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. جب تک ہماری شخصیت، ہمارا قومی تشخص یہ جہادیوں کے ساتھ وابستہ رہے گا جن کو دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے، ہمارے لیے انٹرنیشنلی قبول ہونا آسان نہیں ہوگا. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا کہ مقبولیت کس کی کتنی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبولیت کے گھٹنے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل ایک گڑیوں کا کھیل ہے. جیسے جو بچیاں گڑیوں کا کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں، ان کے نزدیک ان کے گڈے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی گڑیا جو ہے وہ ابھی دلہن بننے والی ہوتی ہے. یہ سب اس میں پھنسے ہوئے ہم سب لوگ. حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی مقروض ترین ملکوں میں سے ایک ہیں. آئی ایم ایف کا 24واں پروگرام ہم قبول کر رہے ہیں، جو کہ دنیا میں کبھی کسی ملک نے اتنے آئی ایم ایف کے پروگرام قبول نہیں کیے. آئی ایم ایف میں جانا ایسا ہوتا ہے جیسے مریض کا آئی سی یو میں جانا. تو اگر ایک مریض بار بار آئی سی یو میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مرض جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا. تو اب علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور علاج ہے قومی مفاہمت. سب مل کر بیٹھیں، سب کچھ فیصلے کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ماں بہن کرتے رہیں. جی چوہدری صاحب، آپ سے میں آخری سوال کر رہا ہوں آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھا کے. ابھی آپ ایک اکٹھے بیٹھنے کی حقانی صاحب نے بات کی، آپ نے آج ایک ٹویٹ کیا اور پنجاب حکومت کے آپ نے ایک قدم کی. پنڈی ضلع میں جو پرائمری سکولز کو، کچھ سرکاری سکول کو نجی شعبے کے حوالے کیا گیا ہے، آپ نے اس کی تعریف کی. تو یعنی اٹس اے گڈ جسچر، ویل ڈن. کیا یہ بات یہیں تک رکی رہے گی یا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاہمت آگے بڑھے گی؟ لیکن باقی باتوں سے تو حقانی صاحب کی باتوں کے اوپر، ہر بات کے اوپر ایک لمبا پروگرام ہو سکتا ہے. پاکستان کا کتنا قصور ہے ہندوستان کے فیصلوں کو لے کے، افغانستان کے فیصلوں پر، وہ ظاہر ایک لمبی بات ہے. لیکن یہ جو مفاہمت والی بات ہے نا، دیکھیں اس کے علاوہ تو پاکستان میں کوئی چارہ نہیں ہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر رانا ثناءاللہ کو میں جو بات سن رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں ماحول بننے کی. ان کے علاوہ حکومت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا جس سے وہ قومی مفاہمت کی طرف بڑھنے کی کوئی ہمیں امید پیدا ہو. مفاہمت جس بات پہ ہونی چاہیے وہ فنڈامنٹل یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جس کو ووٹ دیں اس کو آپ حکومت بنانے کا. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ حسین نقاب دونوں حضرات کا، آپ نے ہماری رہنمائی کی گپ شپ کے لیے، گفتگو کے لیے. وقت ہوا جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پنجاب میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے یا باقی سیاسی جماعتوں کی سیاست کا صفایا ہو گیا ہے؟ کس کی سیاست کا صفایا ہوا ہے اور اس کا کتنا گہرا تعلق ہے حکومتوں کی پرفارمنس کے ساتھ؟ یعنی کہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے. یہاں پہ لوگ پنجاب حکومت کو یعنی کہ کتنا خوش ہیں، پختونخوا میں کتنا خوش ہیں. مقبولیت کے دعوے ظاہر ہے دونوں جماعتیں رکھتی ہیں، لیکن حکومتیں دونوں صوبوں میں حکومتیں بھی رکھتی ہیں، تو اب اس کی پرفارمنس پر بات ہونی چاہیے. وہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آمنہ شیخ صاحبہ کو، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نون سے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مشعل یوسف زئی صاحبہ نے اسکائپ پر. ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے آمنہ شیخ صاحبہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت کی ابھی تک جو آپ سمجھتی ہیں کون سی وہ یعنی پرائم اچیومنٹس ہیں جن کے بل پر آپ یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا پنجاب سے صفایا ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می آن یور شو. میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، کیونکہ جب الیکشن کا ٹائم تھا تو شاید پی ٹی آئی ہم سمجھتے تھے اور ایکنالج کرتے تھے کہ ایک مقبول جماعت ہے، لیکن جو 8-9 مہینے کی پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کے بعد جو کل کے جلسے میں ہوا، دیٹ شوڈ بی این آئی اوپنر فار دیم، کیونکہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. اور بہت سارے ایسے لوگ، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم عوام میں جاتے ہیں، آن گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں، پولیٹیکل حلقوں میں موجود ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی سپورٹرز بھی تھے وہ بھی مریم نواز کی جو پرفارمنس ہے، جو پنجاب گورنمنٹ نے جتنا ریلیف عوام کو دیا ہے ہر شعبے کے اندر، اس سے متاثر ہو کے وہ بھی اس چیز کی ریئلائزیشن کر چکے ہیں کہ کس قسم کی ایک گندی حکومت، افسوسناک ظلم، ظالم اور جابر حکومت پاکستان میں پنجاب کے صوبے میں عمران خان نے مسلط کی تھی. اور اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور گورنمنٹ کا اصل کام کیا ہوتا ہے.
جی مشال یوسفزئی صاحبہ، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یعنی آپ اگر چاہیں، مطلب میں نے ان سے بھی سوال وہ کیا تھا، انہوں نے بتایا نہیں، آپ بتا دیجئے کہ آپ کی حکومت کے وہ پرائم آپ کیا سمجھتی ہیں اچیومنٹس ہیں ابھی تک؟ دیکھیے جی، میں تو ابھی جب آپ نے ان سے کویسچن کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کا کوئی شاندار جواب ہوگا، لیکن ابھی تک مریم نواز کی صرف یہی پرفارمنس ہے کہ وہ ڈیٹو کاپی کر رہی ہے، وہ تمام تر جو ہمارے انیشیٹوز تھے خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سالوں کے، وہ ڈیٹو کاپی کر رہی ہے۔ خان صاحب کا اپنا گھر کا جو منصوبہ تھا اس کی قرآن دازیاں کرا رہی ہے، ابھی تک تو اس نے اپنا کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا۔ اور کمال بے شرمی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اتنی بڑی پرفارمنس کر دی ہے اس لیے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ کل لاہور کا جلسہ اس بات کی اعتراف ہے کہ کیسے لوگ نکلے 9 مئی کے بعد، پورے 1 سال سے زیادہ 1.5 سال بعد لاہور میں لوگوں سے کرفیو اٹھایا گیا تو لوگ نکلے، اتنے ہرڈلز تھے، تمام تر راستے بند تھے، لوگ ندیاں نالیاں پہ چھلانگے مار کر جلسہ گاہ کی طرف پہنچے۔ اگر ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے تو میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ ہمیں دوبارہ سے لاہور میں پرمیشن دیں تو ہم آپ کو لاہور میں جلسہ کراتے ہیں، اور ہم مریم نواز کو پشاور میں پرمیشن دیتے ہیں تو وہ اپنے جو پنجاب کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کر دی ہے وہ پشاور آ کر جلسہ کرا دیں۔ جی آپ کیا فرمائیں گی؟ یعنی بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پشاور میں آ کے ویسا جلسہ کروا، یعنی کیا رد عمل؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ان کی جو پرفارمنس ہے، جس کی یہ شاندار مثال دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی 10 سال کی ان کی پرفارمنس کو ہم نے کاپی کیا ہے، 10 سال میں انہوں نے صوبے کو دیا کیا؟ کھود کے پورا صوبہ، پورا شہر رکھ دیا میٹرو بنانے، پہلے میٹرو کو برا کہتے رہے، پھر میٹرو بنانے کی کاپی کی، وہ بھی کھود کے رکھ دیا، ڈبل پیسے ضائع کیے۔ سو انفارچونیٹلی لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس۔ جہاں تک مریم نواز کی پرفارمنس کی بات ہے، کیونکہ ہم مجھے پلیز میڈم مجھے بولنے دیجیے گا، پھر آپ بولیے۔ سو بات یہ ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس انہوں نے دیے، جو ریلیف انہوں نے بجلی کے بلوں کی صورت میں دیا عوام کو، جو انہوں نے اسکول کے بچوں کے لیے نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے، جو اپنا گھر پروگرام شروع کیا، مجھے بتائیں کہ کیا اس عوام کے یہ سارے مسئلے نہیں ہیں؟ اور یہ مہنگائی، یہ حالات جو اس پرانی حکومت پیدا کر کے گئی عوام کے لیے، آئی پرسنلی فیل میڈم کی جو ہماری میڈم سی ایم ہے، ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ ہیلتھ ہے، ان کی پرائیورٹی ایجوکیشن ہے، اور ان کی پرائیورٹی ہر غریب کا لائیولیہوڈ ہے۔ دیز آر دا فرسٹ 3 priorities آف دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ، اینڈ آئی فیل کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کرے کہ اس کی ملک کا ہر شخص، اس کے صوبے کا ہر شخص جہاں پہ وہ حکومت کر رہا ہے، وہ چین کی نیند سوئے، اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھائی کرے، اس کے بچے کو اچھی بہترین نشو و نما ملے، یا پھر ان کی طرح صرف نعرے لگانا، شور مچانا، گندی گالیاں دینا، دوسروں کو بدنام کرنا، کیا حکومتوں کا یہ کام ہے؟ جی مشال یوسفزئی صاحبہ، کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ جی پہلے بات کی کہ ہماری پریورٹیز ہے ہیلتھ، تو پھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ان کی سی ایم کو کارڈیولوجی کی سپیلنگ آتی ہے، نہ پورے پنجاب کی حکومت کو آتی تھی کہ انہوں نے ایک منصوبہ انیشیٹ کیا اور کارڈیولوجی کی سپیلنگ ہی غلط تھی۔ انہوں نے نیوٹریشن کی بات کی کہ ہم نے اسکولوں میں منصوبہ بنایا نیوٹریشن کا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دودھ پلائی اور نیوٹریشن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے مریم نواز اس میں دودھ پلائی کرا رہی ہے۔ تیسری انہوں نے بات کی جی کہ بجلی، تو کیا مریم نواز جاتی عمرہ میں بجلی بنا رہی ہے؟ بجلی تو بنتی خیبر پختونخوا سے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ مریم نواز نے کیسا ریلیف دیا؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک انیشیٹو بتائیں کہ جو مریم نواز نے ابھی تک خود اپنی ذہانت سے لیا ہو، یا اس کے سسٹم یا جو اس کا جو سیٹ اپ ہے اس نے لیا ہو۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہ وہ تو ڈیٹو کاپی کر رہی ہے اور یہ بات کر دی ہے کہ خیبر پختونخوا ایسے تو ویسے۔ تو خیبر پختونخوا نے تیسری مرتبہ ہمیں فارم 45 پہ بھی حکومت دی ہے اور فارم 47 پہ بھی حکومت دی ہے۔ آپ کے تو پنجاب نے، آپ خود پرائی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو خود یہ بات نہیں پتا کہ رات تک کی کرسی ہماری رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ ہم تو بڑی مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کون سی عوامی مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے، تو اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بڑا واضح چیلنج دیا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ عوامی سپورٹ کس کے پاس ہے، تو میں نے ان کو عوامی سپورٹ کی ایک واضح مثال دے دی ہے کہ ہم نے ان کو 11 گھنٹوں میں یہ لاہور کا جلسہ کرا کے دکھا دیا ہے 15 مہینوں بعد، اور یہ کہتے ہیں کہ جلسہ ایسے تو ویسے۔ خود ان کی کنیزوں نے 4 مرتبہ بلکہ 7 مرتبہ پریس کانفرنس کی ہے، رونا پٹنا شروع کیا ہوا تھا۔ تو اگر اتنا ہی خراب تھا تو پھر رونا پٹنا کیوں کر رہے تھے؟ تو بات ایسی بڑی صاف سی ظاہر ہے اس سے کہ نہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے، ان کو پتہ ہے نہ ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نہ گھر کے ہیں اور نہ گھاٹ کے ہیں۔
تو ابھی یہ بولتے رہیں گے فرق کوئی پڑتا نہیں ہے کیونکہ بہت جلد ان سے حکومت جا رہی ہے. میڈم آئی وانٹ ٹو آسک یو دس, اگر آپ موقع دیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسا الیکشن ہے کہ پنجاب میں 47 کی حکومت ہے اور کے پی میں 45 کی حکومت ہے, کیا پورے ملک میں الگ الگ الیکشن ہوا ہے؟ کے پی کا الیکشن حلال ہے اور پنجاب کا الیکشن حرام ہے. پلیز آپ لوگ اپنے ڈبل سٹینڈرڈز تو ٹھیک کر لیں کبھی. ڈبل سٹینڈرڈ کی بات ہوتی ہے, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ جہاں ہم پہ آپ آپ لوگ جو جیت جائیں وہاں پہ وقت ہوا ہے جی الیکشن کمرشل بریک کا, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کمر کے بعد. جی ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کہ کس نے کس کو سیاسی طور پر ختم کیا ہے اور کس کا سیاسی وجود زیادہ مستحکم ہے اور حکومت کس کی زیادہ سرو کر رہی ہے, پختونخوا میں پی ٹی آئی کی یا پنجاب میں پی ایم ایل این کی. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آمنہ شیخ صاحبہ اور مشعل یوسفزئی صاحبہ, دونوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مشعل یوسفزئی صاحب آپ کے پاس جاتا ہوں, آپ کو رد عمل دے رہی تھیں آمنہ شیخ صاحب کی بات کا. آپ نے بات اگر مکمل کرنی ہو تو آپ کر لیجئے. جی انہوں نے بہت مزیدار کوسچن کیا ہے تو اس لیے میں ویٹ کری تھی کہ میں ان کو آنسر کر سکوں. ان نے بات کی جی بالکل پورے ملک میں ایک ہی الیکشن ہوا ہے, اور لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں فارم 45 فارم 47 میں بدلیں, جس کی گواہی آپ کے کمشنر راولپنڈی نے دی ہے, جو آپ کے پنجاب کی گورنمنٹ کا کمشنر تھا, کہ خیبر پختونخوا کا نہیں تھا, راولپنڈی پنجاب میں ہی آتا ہے, اور اسی نے بتایا کہ کیسے چیف الیکشن کمشنر نے فارم 45 فارم 47 میں بدلیں. اور اگر ان کو بہت ہی زیادہ شوق ہے مزید رہنمائی کا تو یہ بات ہے کہ میں دوبارہ سے انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ یہ اپنی سی ایم صاحبہ کا ذرا حلقہ کھولیں اور ان کا فارم 45 اور فارم 47 دونوں کھولیں, اور ہم بھی سی ایم صاحب کا جو حلقہ ہے ڈی آئی خان کا وہ کھولتے ہیں. اس میں ووٹ زیادہ آئیں گے, کم نہیں آئیں گے, لیکن آپ کی سی ایم کی کرسی نہیں رہے گی. تو اچھا ہے کہ جو پردہ آپ پہ رہے وہ پردہ رہی, لیکن یہ کرسی آپ کی بہت کمر سے آپ کے پاس ساتھ رہے گی, کیونکہ جو پرائی کرسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آدھی رات کے لیے ہوتی ہے. جی آپ اسے کیا رد عمل دینا چاہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے انفارچونیٹلی, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, دونوں سے میں یعنی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کون سے وہ یعنی آپ کہیے کہ کون سی وہ اچیومنٹس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس دور حکومت میں آپ کو اچیومنٹس کیا ہے ہمارا جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے صحت کارڈ, جس نے خیبر جو نواز شریف نے شروع کروایا تھا. جی مجھے بتائیں نواز شریف نے کہاں پہ شروع کرایا تھا؟ خواب میں؟ رائمنڈ میں خواب دیکھا تھا کہ نہیں جی فیلڈ میں دیکھا تھا؟ مجھے بتا دینا کہاں پہ خواب دیکھا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی 2014 کے اندر ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ شروع کرایا گیا تھا, جس کے اوپر عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے اپنی تصویر لگا لی. نہیں جی سب سے پہلے تو صحت کارڈ شروع ہی خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں آپ کے پاس کچھ نہیں, آپ دیکھیں آپ کوئی چیز جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتی. آپ کے پاس نہ آپ کے پاس اپنے انیشیٹوز ہیں, نہ آپ کے پاس گڈ گورننس ہے, نہ میری بات سنیں, اگر آپ آئی ایم سوری لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جلسوں میں آ کے لوگوں کو گالیاں دینا, اتنی گندی زبان استعمال کرنا, میں اس انداز میں بات بھی نہیں کر سکتی جیسے آپ کے لیڈران یا آپ بات کرتے ہیں. جس طرح ناجی صاحب نے کہا بڑی اچیومنٹ میں سمجھتی ہوں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جس یوتھ کو آپ نے خراب کیا تھا, جس یوتھ کو آپ غلط راستے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جس یوتھ کو آپ گالی دینا سکھا رہے ہیں, ان کو انہوں نے رائے راست پہ لانے کا بیڑا اٹھایا ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر پیس لے کر آئے ہیں. پاکستان کی یوتھ ہمارے ساتھ کڑی ہے آج بھی, کیونکہ آپ ان کو گالی دینا سکھا رہے ہیں اور ہم ان کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. پرفارمنس کی بات کریں, آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ کے چیف منسٹر کی پرفارمنس کیا ہے؟ خواتین کو گالی دینا. میڈم پلیز پرفارمنس کی بات آپ پہلے مجھے بتا دیں آپ کہاں سے پڑھ کے آئی ہیں, بیکاز میں آئی وی لیگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے آئی ہوں, تو پلیز مجھ سے اسپیلنگ نہ پوچھیں, نہ میں یہاں اسپیلنگ بی کمپٹیشن میں بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ کو شاید یو سی برکلے کی اسپیلنگ نہیں آتی ہوں گی جہاں سے میں پڑھ کے آئی ہوں, اس کی اسپیلنگ مجھے بتا دیں تو پھر آگے چلتے ہیں شو میں. پلیز آپ لوگوں کا ایشو یہی ہے کہ آپ لوگ نان ایشوز کو اٹھاتے ہیں. آپ آج تک پرفارمنس پہ بات نہیں کر سکتے, نہ آپ کا لیڈر کر سکتا ہے, نہ آپ کا چیف منسٹر کر سکتا ہے, صرف چیخیں مار سکتے ہیں, صرف لوگوں کو غلط کہہ سکتے ہیں. That's all you can do. لیکن پرفارمنس کی بات کریں, آپ ادھر ادھر مت جائیں. ابھی تو آپ اسپیلنگ پوچھ رہی تھی, پہلے مجھے اسپیلنگ تو بتا دیں. میں نے آپ کو جلسے آپ میں ابھی جواب اسپیلنگ دیا. پوچھ رہی تھی, مجھے اسپیلنگ تو بتا دیں, پھر آگے چلتے ہیں. کریں گی, میں جواب دوں گی. پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں نا, پہلے مجھے بتائیں بتا دیں, پھر آگے چلتے ہیں نا. آپ کی ریکوائرمنٹ کی اسپیلنگ کی. اچھا میرا خیال ہے کہ ہم اس سے آگے نکلتے ہیں اور اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو آج سارا دن زیر بحث رہا, اور وہ ہے اسرائیلی میڈیا کا عمران خان کا بار بار ذکر کرنا. اور وہ آپ کے خیال میں مشعل یوسفزئی صاحبہ
اسرائیلی میڈیا اگر سپورٹ کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، اس سے پاکستان میں عمران خان کو کیا کوئی آپ کی پارٹی کو سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ پہلے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس رائٹر سے پوچھنا چاہیے، لیکن میرا پرسنل ویو اگر اس بات پہ آپ لیں گے تو ابھی 15 سے 20 دن پہلے انہوں نے ایک کمپین چلائی جب خان صاحب آکسفورڈ چانسلر کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ یو کے میں کہ جی ووٹ مت دیجیے گا، پکا مسلمان ہے، جس پہ باقاعدہ آئے ایڈیٹوریلز. لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ان کو اسرائیل کی سپورٹ ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایک نیریٹو لینا چاہیے. یہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پکا مسلمان ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل کی سپورٹ ہے. اس سارے ڈرامے کے پیچھے ایک گورنمنٹ ہے جو سٹنگ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، وہی اس ڈرامے کے پیچھے. ابھی تک تو یہ بیچارے اس غم میں کہ لاہور کا اتنا کامیاب جلسہ ہوا ہے، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈائیورٹ کیسے کرے، تو ان نے آج ایک نئی چیز انیشیٹ کر لی ہے. میں ابھی یہ بیٹھی ہوئی ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ہمیں بتا دیں کہ یہ ایک نیریٹو بتائیں نا، آج آن دا اسکرین بتا دیں کہ یا وہ پکا مسلمان ہے یا وہ اسرائیل کی سپورٹ ہے. ایک بات بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم نے آمنہ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی انہوں نے جو کہا ہے یہ کہ آپ کی حکومت نے وہ چھپایا ہے آرٹیکل، اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے انفارچونیٹ ریالٹی جو ہے، ابھی آپ نے دیکھ لیا جو 2 منٹ پہلے آپ کے شو پہ ہوا. انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ان کا کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں. یہ صبح ایک بات کہتے ہیں، دوپہر کو ایک بات کرتے ہیں، شام کو ایک بات کہتے ہیں. ان کے لیڈر کی بھی یو ٹرن ایکسپرٹیز ہے، ان کی اپنی بھی یو ٹرن ایکسپرٹیز ہے. ہمیں کیا شوق ہے اور ہمارے پاس کیا اتنا فالتو کا ٹائم ہے؟ اور جب اسرائیل خود بھی یہ کہہ رہا ہے، اور ہم بہت دفعہ یہ چیزیں دیکھ بھی چکے ہیں کہ ہمارے تعلقات ملٹری، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے ملک کا جو سپہ سالار ہے وہ حافظ قرآن ہے. اس وقت جو ملک کی حکومت ہے وہ اسلام کی علم بردار ہے اور اسلام کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر رہی ہے. مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ اور ایسی پارٹی سے منسلک ہونے پہ اور ایسے سپہ سالار کی قیادت کے ٹائم پہ پارلیمنٹیرین ہونے پہ. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ایک ملک دشمن انسان، کیا یہودیوں کا داماد، کیا جو اس کی ہسٹری رہی، ہسٹری کو بھی چھوڑ دیں، میں کہتی ہوں جو آج کا کرنٹ دن دیکھ لیں، جس طرح سے اس انسان نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، کیا کوئی محب وطن، کیا کوئی پاکستانی، کیا کوئی امت مسلمہ سے پیار کرنے والا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ کیا اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے جس طرح سے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا؟ سو اٹ از پریٹی ایویڈنٹ سنس ڈے ون. دیکھیں ایک انگریزی کی مثال ہے دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یا آپ کو آج تک کسی نے یہودی ایجنٹ کیوں نہیں کہا؟ لیٹس بی ویری ریئلسٹک. کوئی نہ کوئی تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ عمران خان صاحب نے اپنی کرکٹنگ ڈیز سے، جس دن سے وہ سیاست میں آئے اس دن سے لے کے آج تک، کیا وہ ٹرمپ کی حمایت کرنا ہو، کیا وہ مودی سرکار کے لیے نعرے لگانا ہو، کیا وہ آج کا دن ہو جس طرح سے انہوں نے ملک کے قومی تنصیبات پہ حملے کیے. سو اٹ از پریٹی ایویڈنٹ کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. میرا نہیں خیال کوئی محب وطن پاکستانی یا کوئی مسلمان کسی مسلمان ملک کے ساتھ، مسلمان عوام کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے. جی مشال یوسفزئی صاحب، آپ کا بہت کم مختصر وقت ہے، فرمائیے گا کہ اسرائیل کے اوپر پی ٹی آئی کا اپنا موقف کیا ہے؟ جی میں ذرا پہلے ان کی اس بات کو بھی تھوڑا بات جواب دینا ضروری سمجھوں گی کہ جو ہماری یوسی بریکلنگ کی کلیگ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، تو میں ان سے سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس نہ فیکٹس ہے نہ فگرز ہیں. سوال آپ کوئی اور کرتے ہیں، جواب یہ کوئی اور دیتی ہیں. ابھی یہاں پہ سپہ سالار صاحب کیسے کر کے کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ اس ملک کے سپہ سالار ہیں، ان کو آپ کیسے بیچ میں لے آئی ہیں؟ آپ اپنی بات کریں، آپ اپنی پارٹی کی بات کریں، آپ اپنی پرفارمنس کی بات کریں. آپ کی پارٹی کر کیا رہی؟ وہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی اس چیز پہ کام کر رہی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا. یہ تو آپ کی پارٹی ہے جو اس کے لیے لابنگ کر رہی تھی. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ وہاں کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہے، یہاں کہتے ہیں کہ وہ پکا مسلمان ہے. تو بتائیے کیا ہے؟ مجھے پلیز بتائیے گا کیا کسی گورنمنٹ آفیشل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ کیا آفیشلی یہ اسٹیٹمنٹ کہیں سے ایشو ہوئی ہے؟ جی جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ آفیشلی اس کی نہیں تو اسٹیٹمنٹ دیں گے. اگر آپ لوگ اپنے دماغ میں یہ باتیں کریٹ کریں گے اور آپ ان باتوں کے اوپر پروپیگنڈا کریں گے. ابھی میں پھر بات کروں گی تو آپ کہیں گے کہ جی 2 منٹ آپ نے دیکھا. آپ کے پاس میری بات کا کوئی ریبٹل نہیں ہے، آپ کے پاس میری کسی بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی فیکٹس ہی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ دونوں لائق احترام ہماری مہمانوں کا. پروگرام کا جو ہے وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے پروگرام ظاہر ہے کہ ہمیں ختم کرنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویکنڈ پہ.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.